बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफनाकर लोग चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या क्या होता है, और जब मैयत के रिश्तेदार मैयत को दफनाकर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। मोहतरम नाजरीन, ये अमल यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक ना एक दिन वापस ज़रूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती है, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक रिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है। जब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की वो पहली रात होती है, क्योंकि इसके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफनाकर चले जाते हैं। तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तो अब मैयत वहाँ पर यानी कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की याद आती है। हज़रत सैयद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम एक मौला ए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ताला के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हज़रत सैयद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था कि अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए हैं, तुम्हारी औलाद यतीम में शामिल हो गई, जिन मकानों को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं।
پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتصر ہو گئے، ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے۔ پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے اسی طرح ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہاں سے وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف سے عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو کے کام آؤں گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں یہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جن کو تمام دنیا کے جن مل کر اٹھانا چاہے تو بھی اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا مردہ، تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر دونوں کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے، تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں اسے جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کی قبضائی قدرت میں میری جان ہے، کہ مردوں کو وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ،
جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں خوشبو آتی رہتی ہے اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ محترم ناظرین، کیسے خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جب نافرمان، فاسق، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں تو جو اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے غرض کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتے ہیں۔ جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، اس کو اسی وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ وہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کی ہے۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں، دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کرو تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا کی رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے جس سے ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔